अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों और दीवानियों, रमज़ान शरीफ 2022 का ये स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें आपको फ़ज़ाइल आमाल के सिलसिले में बताया जाता है, मसाइल के सिलसिले में बात होती है और अक़ाइद व नज़रियात के सिलसिले में भी गुफ्तगू होती है, ताकि हर तरह से इस्लाह हो सके। और असल मकसद इस्लाह ही होता है। वाज़ो नसीहत से असल मकसद इस्लाह ही होता है कि इसमें आदमी की जो कमी होती है उस कमी को पूरा करने की कोशिश की जाती है, ताकि आइंदा मुसलमान में वो कमी न रहे और वो अपनी कमी का एहसास करके उसको दूर करने की कोशिश करे। तो यही असल मकसद होता है वाज़ो नसीहत का। ये तो फिर सिस्टम बदल गया कि फिर लोग लफ़ाज़ियों पर चले गए और सिर्फ अपने मज़मून को अच्छे-अच्छे अल्फाज में ढालने की कोशिश करने लगे कि लोगों को इस बहाने से अच्छा लगे। तो जो असल मकसद था वाज़ो नसीहत, वो निकलता गया और लोग वहाँ फिर लफ़ाज़ी के ज़रिए से अपनी वाह-वाह में लग गए। इस वजह से फिर बयानों के पीछे लाखों का खर्च होता है, हासिल कुछ नहीं होता है। इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि इस्लाम के जो सिस्टम पहले से चल रहे हैं, उनको उनका असली जो रुख है, वो अता किया जाए, तभी कामयाबी हासिल होगी। वरना तो फिर वाह-वाह और उसके आगे कुछ नहीं, तो उससे कामयाबी नहीं मिलती है। हकीकत को पहचानो और हकीकत तक पहुँचने की कोशिश करो, इसी में कामयाबी होती है। कल हम लोगों ने बात की थी इस पर कि जन्नती औरत की मिसाल क्या होती है और हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उसके क्या औसाफ बयान फरमाए थे। आज उस पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं और नबी अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम की हदीस को दरमियान में रख करके गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हज़रत सौबान रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अफ़ज़लुहु लिसानुन ज़ाकिरुन व क़ल्बुन शाकिरुन व जौज़तुन मोमिनतुन तुईनुहु अला ईमानी। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि अफ़ज़ल जो है वो लिसाने ज़ाकिर है, ज़िक्र करने वाली जो ज़बान होती है, वो सबसे अफ़ज़ल चीज़ है इंसान के पास में, कि आदमी को अगर ज़िक्र करने वाली ज़बान मिल जाए कि वो कभी अपने औकात गफ़लत में न गुज़ारे और वो हमेशा इस बात की कोशिश करे कि उसकी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहे। तो ये सबसे अफ़ज़ल बात है कि इसका फ़ायदा ये हुआ कि हम अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, तो फिर हमें सवाब भी मिलता है, हमारा वक़्त इबादत में भी जाता है और हम
शैतानी वसाविस से भी बच जाते हैं, शैतान भी हमसे दूर रहता है जब तक हम अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहते हैं। और उसके अलावा हमारी ज़िंदगी के जो औक़ात हैं आखिरत बनाने के लिए दिए गए हैं, तो हमारा वो वक़्त अल्लाह के ज़िक्र में लगता है, तो मतलब मकसद की अदायगी में लग रहा है, लायानी और बेकार नहीं जा रहा है। तो जिसको ज़िक्र की तौफ़ीक मिल जाए, ये सबसे बड़ी तौफ़ीक है अल्लाह की तरफ से कि आदमी हर एतबार से अच्छा और पसंदीदा बन जाता है। तो सबसे अफ़ज़ल चीज़ अगर हमें जो अता होती है, उनमें से एक चीज़ ये है कि ज़िक्र करने वाली ज़बान मिल जाए। और इसीलिए हम लोगों ने एक हमारे यहाँ एक सिस्टम चलाया। चलो दूसरे लोग भी अगर चलाएं तो बहुत अच्छी बात है, मगर आज लोग ऐसा चाहते नहीं है। अब है ना, सब कुछ धंधे के ऊपर चला गया है कि भाई पैसा मिलो तो फैसला करो और ना मिले तो ना करो। तो फिर उसमें ये सारा सिस्टम जो मजहब का है ना, वो भी प्रॉब्लम में चला गया है। जब तक दिल में इखलास पैदा नहीं होगा, लिल्लाहियत पैदा नहीं होगी, अल्लाह के दीन के लिए काम करने का जज्बा पैदा नहीं होगा, वहां तक हम लोग सुस्त रहेंगे, लेजी रहेंगे। क्योंकि पैसा आएगा तो काम होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो ये इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये निकल जाए ना, तो सब लोग चुस्त और चालाक हो जाएंगे, मजहब के मामले में बहुत बहुत काम होगा। तो हम लोगों ने क्या चलाया कि एक ग्रुप चलाया है, कलमा नजात ग्रुप, उसका नाम दिया है कलमा नजात ग्रुप। वजह उसकी ये है कि भाई हदीस पाक में है कि 70,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ा जाए, और किसी मरहूम को अगर बख्शा जाए तो अल्लाह ताला उसको नजात अता फरमाता है। ये हदीस में एक बशारत है कि नजात अता फरमाता है। तो हम लोगों ने लॉकडाउन के ज़माने में शुरू किया था कि भाई लोग यूं भी बैठे हुए हैं, तो अपने औकात बेकार ज़ाय करें, इससे बेहतर है कि हम उन्हें अल्लाह के ज़िक्र में लगा दें। इनका भी फ़ायदा होगा, मरहूमीन का भी फ़ायदा हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा ग्रुप बना, हमारे परिसर में बहुत सारे लोग शरीक हुए, कुछ लंदन से हुए, कोई लेस्टर से हुए, और उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। तो वो पढ़ के हर हफ्ते को लिख कर भेजते थे, हमने इतना पढ़ा, हमने इतना पढ़ा, सबको गादर किया जाता, फिर सबके मरहुमीन के नाम लिए जाते, फिर उनको इसाले सवाब किया जाता। तो तकरीबन 1500 के करीब नाम अब तक पहुंचे होंगे कि जिनको 17,000 कलमा शरीफ दे दे करके नजात में शामिल करने की कोशिश की गई। नजात देना तो अल्लाह का काम है, लेकिन बशारत के मुताबिक तो हम लोगों ने ये काम किया। अब अकेले करते तो नहीं होता, या लोगों से कहा जाता कि कर लेना, तब भी नहीं होता। लेकिन ग्रुप में आकर के अगर कोई काम किया जाए ना, तो यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह का यदे कुदरत जो है वो जमात के ऊपर होता है। यानी ग्रुप से काम किया जाए तो उसमें बरकतें होती हैं, अल्लाह की मदद होती है, शैतान उसमें दूर रहता है। हुजूर पाक ने फरमाया कि तुम लोग जमात के साथ मिल करके रहो, अलग अलग मत हो जाओ, कि जो अलग होता है वो जहन्नम में अलग होता है। मन शज़्ज़ सुज़्ज़ फिन्नार, कि जो अलग होता है वो जहन्नम में अलग कर दिया जाता है, यानी उस पर शैतान गालिब आ जाता है। इस वजह से जमात के साथ में रहो, ग्रुप के साथ में रहो, और इस तरीके से वर्क करेंगे ना तो शैतान कामयाब नहीं होगा। तो ये नजात कलमा नजात ग्रुप में लोग जो शामिल हो गए, तो उनको याद रहता, चलते फिरते कहीं शॉपिंग में जाते, कहीं भी जाते ना, तस्वीर उनके हाथ में रहती है, वो पढ़ते रहते, तो वक्त बेकार नहीं जाता, काम भी हो रहा है, तस्बीह भी पढ़ी जा रही है, वक्त भी बेकार नहीं हो रहा। तो इस तरह से जब तक आप किसी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे ना, वहां तक आप किसी काम को परफेक्टली नहीं कर सकते। इसलिए अम्ब्रेला के नीचे आना चाहो। बहुत सारे लोग हैं जो इससे ऐसा पसंद नहीं करते, अकेले अकेले सब कुछ करते हैं, तो चंद दिन करते हैं फिर भूल जाते हैं, या कभी याद रहता है कभी नहीं रहता है। सेटिंग में आ जाओ ना, तो वो आपको याद रहेगा। तो अम्ब्रेला के नीचे ही काम होता है। अम्ब्रेला से हट के काम करने वाले काम तो कर ले जाएं, मगर कामयाबी तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये भी हम लोगों ने काम किया है। तो उसमें लोगों को जो अंदर ज्वाइंट हो गए हैं, वो हमेशा अल्लाह के जिक्र में लगे रहते हैं। तो मरहुमीन का भी फायदा होता है, इनका भी फायदा होता है। तो यही अफजल चीज अगर आपको जो मिलती है, वो ये है कि आपको जिक्र करने वाली जबान मिल जाए, कि आपके औकात लायानी और बेकार चीजों में सर्फ ना हो,
کام کی چیزوں میں صرف ہو، یہ سب سے بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور یوں حاصل نہیں ہوتا ہے تو ایسے جو نجات کلمہ نجات گروپ میں شامل ہو جائے، یا کوئی بھی ایسا کوئی گروپ چلاتا ہو جس میں ذکر وغیرہ کا معمول بنایا جاتا ہے، تو اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اور علماء کرام کو ہر جگہ پر اس طرح کا کام کرنا چاہیے تاکہ لوگ بھی جوائنٹ ہو، وہ بھی اللہ کے ذکر میں رہیں، اور اس سے فائدہ بہت ہوتا ہے، اور اس طریقے سے ماحول بنایا جاتا ہے۔ لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ اب ایسا نہیں رہا۔ کیوں نہیں رہا؟ کہ یہ جو اس لائن میں کام کرنے والے ہیں نا، ان کے پاس للہیت نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، اللہ کے لیے دین کا کام کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ وہ ایسا سمجھو کہ ایک مشین ہوتی ہے نا، جیسے کوئی ٹوائے ہوتا ہے، اس میں چابی بھری جاتی ہے، تو آپ اس کی فل چابی کر دو نا، تو وہ جب تک وہ چابی بھری رہتی ہے، وہ آہستہ آہستہ وہ موو ہوتا ہے ٹوائے، اور چلتا رہتا ہے، اور چابی ختم ہو جاتی ہے تو پھر سٹاپ ہو جاتا ہے۔ تو آج کل جو ہے نا، اس لائن میں کام کرنے والے یہ چابی بھرنے پہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کتنا پیسہ اس میں ڈال رہے ہیں اور بھر رہے ہیں، تو وہاں تک وہ چلے گا، جب وہ ختم ہو جائے گا اس کا اثر تو وہ بھی سٹاپ ہو جائے گا۔ تو کہاں للہیت ہے، کہاں اخلاص ہے، کہاں اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کا جذبہ ہے؟ تو اس فیلڈ میں جب سے پیسہ پیسہ داخل ہو گیا ہے نا، تو دین کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ آخرت کا حساب بھی اس لائن والوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، کہ انہوں نے دنیا کو سکھایا تھا کہ اللہ کے دین کو بیچو نہیں، اللہ کے دین کو اس کا دین سمجھ کر کے کام کرو، اس کی مدد کرو، مگر آپ لوگ تو صرف پیسوں ہی پر موقوف ہو گئے تھے۔ پیسہ پھینکو اور تماشا دیکھو، اس کے آگے تمہارے پاس میں کچھ تھا ہی نہیں، تو کہاں گیا اللہ کا دین، اور کہاں گئی للہیت، کہاں گیا اخلاص؟ تو اس لائن کے لوگ بہت بڑے پرابلم میں ہیں، اور اسی وجہ سے پوری دنیا کا جو ایک سسٹم ہے مذہب کا، وہ بھی پرابلم میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے کام کرنا سیکھیں۔ اپنے یہاں پہلے کیا چلتا تھا میں آپ کو بتاؤں، بات آ گئی ہے تو تھوڑا سا جوک کے لیے اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے نا، اس وقت کی بات ہے کہ ہمارے یہاں وہ قاضی صاحب ہیں، وہی پورے گاؤں کو سنبھالتے تھے اس زمانے میں، اور وہ لوگ فاتحہ وغیرہ پڑھتے تو اس میں ہر چیز کا پیسہ ہوتا تھا، کہ جنازے کی نماز کا اتنا پیسہ، اور میت کو نہلانے کا اتنا پیسہ، اس کو اٹھانے کا اتنا پیسہ، قبر میں دفن کرنے کا اتنا پیسہ، فاتحہ پڑھنے کا اتنا پیسہ، چھوٹی فاتحہ کا اتنا پیسہ، بڑی فاتحہ کا اتنا پیسہ، اس طریقے سے سب میں پیسوں کا انہوں نے سیٹنگ کیا ہوا تھا، اسی حساب سے چلتا تھا۔ تو قاضی صاحب گھر پہ آتے تھے تو پوچھتے تھے کہ کون سا فاتحہ پڑھنا، چھوٹا فاتحہ پڑھنا ہے یا بڑا فاتحہ پڑھنا ہے؟ تو چھوٹا پڑھنا ہے تو 21 روپیہ دینا پڑے گا، اور بڑا پڑھنا ہے تو 51 روپیہ دینا پڑے گا۔ آپ کو کون سا فاتحہ پڑھنا، چھوٹا پڑھانا ہے یا بڑا پڑھانا ہے؟ تو بڑے میں وہ ساری صورتیں جو سے اب لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، وہ سب پڑھ کے پھر الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر چھوٹی فاتحہ کرنا ہو تو وہی چھوٹی صورتیں قل هو اللہ، فلق، ناس اور سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ لی، اور اس کے بعد میں الفاتحہ کر کے ان کو بخش دیا، تو اس کو چھوٹی فاتحہ کہتے تھے۔ تو اس کا 21 روپیہ، اور بڑا فاتحہ پڑھے تو 51 روپیہ۔ اب جس کو جو مرضی، جو جس کے جیسی حیثیت، مالدار لوگ ہوتے تھے تو 51 والا فاتحہ پڑھاتے تھے، اور بیچارے نارمل لوگ ہوتے تھے تو وہ 21 روپیہ والا فاتحہ پڑھاتے تھے۔ تو یہ فاتحہ بھی جو پڑھی جاتی ہے نا، پیسے سب کے رکھے ہوئے تھے۔ اب بتاؤ کہ کہاں دین آگے جائے گا؟ اور لوگوں کو بھی تو ایسا ہی پتا چلے گا کہ بھائی جس طریقے سے دنیا میں چیزیں خریدی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں، پیسہ لگایا جاتا ہے، اس طریقے سے مذہب بھی ایک ڈیلنگ کا نام ہے، کہ جس میں پیسوں سے ڈیلنگ ہوتا ہے۔ تو یہ سب سسٹم خراب کر دیا گیا ہے، اس کو کون سدھارے گا؟ کوئی تو ہے جس کو میدان میں آنا پڑے گا، اور اس سسٹم کو سنبھالنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے سب کو، پبلک کو بھی میدان میں آنا چاہیے، علماء کو بھی میدان میں آنا چاہیے، اور اپنی کوئی غلطی ہو، مسٹیک ہو تو اس کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تو حدیث پاک میں وہ ذکر والی زبان کی بات آئی نا، تو میں نے یہ کچھ مفید باتیں اس کے ساتھ میں آپ کے گوش گزار کر دی، تاکہ کسی طرح سے کسی کے دل میں جذبہ پیدا ہو اور وہ ماحول بنانے کے لیے آگے بڑھے۔ قلب شاکر، اور دوسری جو عظیم اور افضل چیز انسان کو عطا کی جاتی ہے، وہ قلب شاکر ہے۔
کہ آپ کے قلب میں شکر گزاری کا جذبہ ہو. کوئی آدمی کچھ دے تب بھی شکر ادا کرو، اور اللہ کی طرف سے ملے تب بھی شکر ادا کرو. یعنی بندوں کا بھی شکر کرنا ہے، اللہ کا بھی شکر کرنا ہے. اسلام نے دونوں طریقے سکھائے. یہی تو بات ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ سکھایا کہ اگر تمہاری کوئی مدد کرے یا تم کو کوئی چیز دے تو تمہیں چاہیے کہ تم بھی اس کا بدلہ اسی طرح سے یا اس سے اچھے طریقے سے دینے کی کوشش کرو، اور کچھ نہ ہو تو کم سے کم جزاک اللہ خیرہ کہہ دیا کرو کہ اللہ تمہیں بہتر بدلہ عطا فرمائے. یہ بھی ایک شکر گزاری ہے. یا الحمدللہ کہیے، ماشاء اللہ کہیے، یا کہیے کہ وہ آپ کی نوازش، آپ کا شکر کہ آپ نے ہمارے لیے یہ کام کیا. تو یہ الفاظ ہیں، مگر صرف یہ الفاظ نہیں ہے، حقیقت میں یہ احسان ماننے کا ایک اظہار ہے کہ میں آپ کے احسان کو مان رہا ہوں، اور میں اس چیز کو آپ کی طرف سے پہنچنے والی نعمت سمجھ رہا ہوں. دینے والا تو اللہ ہے، مگر اللہ نے اس نعمت کو پہنچانے کا ذریعہ آپ کو بنایا ہے، تو اللہ کا بھی شکر ادا کروں گا اور آپ کا بھی شکر ادا کروں گا. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہے. کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اللہ ہی دیتا ہے نا، سب کچھ دیتا اللہ ہی دیتا ہے، تو اللہ کا کروں گا تمہارا کیوں کروں گا؟ ارے اللہ ہی کا کرو گے، صحیح ہے، مگر اللہ نے اپنی نعمت ڈائریکٹ تمہارے پاس تھوڑی نہ پہنچائی. اس نعمت کو پہنچانے کے لیے اللہ نے کسی بندے کو ذریعہ بنایا اور اس کے تھرو آپ کو پہنچایا. تو اللہ کا بھی شکر ادا کرو، اور جس کو اللہ نے منتخب کیا تمہارے لیے تم اس کا بھی شکر ادا کرو. اگر اس کا تم شکر ادا نہ کرو گے اور پھر تم 1000 بار بھی الحمدللہ کہو تو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہوا، اس لیے کہ تم نے ذریعے کا شکر ادا نہیں کیا. تو اب دنیا میں ناشکری بھی عام ہو گئی ہے کہ لوگوں کو کتنا دو کتنا دو، آخر تھوڑا سا کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو سارے احسان بھول جاتے ہیں اور پانی میں ملا دیتے ہیں. تو یہ سب غلط اوصاف ہیں جو ایک مومن میں نہیں ہوتے ہیں. نن مسلمین سے ملی ہوئی چیزیں ہیں کہ ان کے پاس میں کوئی لائف سیٹنگ نہیں ہوتا ہے، تو وہ اپنے تئی زندگی گزارتے ہیں، جو چاہے بول دے جو چاہے کر لے. ہم تو مومن و مسلم ہیں نا، ہم جو چاہے نہیں کر سکتے ہیں، جو چاہے نہیں بول سکتے ہیں. چونکہ مومن ہے، مسلم ہے، ہم جب بھی بولیں گے تو میرے الفاظ کا سننا لوگوں کا مجھے مومن سمجھ کے ہوگا، مجھے مسلم سمجھ کے ہوگا. تو میں ہمیشہ اپنے اسلام کا لحاظ کروں گا، اپنے ایمان کا لحاظ کروں گا، اللہ رسول کے فرمان کی رعایت کروں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے الفاظ سے میرا اسلام ڈیمیج ہو جائے یا میرے کسی کردار سے میرا اسلام ڈیمیج ہو جائے. مجھ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آدمی قدم سنبھالتا ہے، بولنے میں بھی محتاط ہوتا ہے، چلنے میں بھی محتاط ہوتا ہے، اپنے کردار میں بھی محتاط ہوتا ہے، جبکہ اسے یاد ہوتا ہے کہ میں مومن ہوں اور میں مسلم ہوں اور میرا تعلق اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں. تو قلب شاکر بناؤ، مصیبت آئے تو صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو، نمازیں پڑھو، مزید ذکر کرو، پھر اللہ سے مانگو. استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد کی مانگ کرو نماز اور صبر کے ذریعے سے. خوب نمازیں پڑھو، خوب ذکر کرو. جب بھی کچھ مانگنا ہے اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر اللہ کی تعریف کرو اور پھر اس کی بارگاہ میں دعا کرو. کیا چیز ہے جو خدا کی بارگاہ سے تمہیں نہیں مل سکتی ہے؟ اور دنیا میں کون سی وہ چیز ہے جو تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے سے روک سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. مومن بن جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے سے کوئی چیز تمہارے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے. اور وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ کی طرف سے یہ ارشاد سنو کہ جو ہم لوگوں کی کتنی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے جب محبوب آپ سے پوچھیں
کہ میرے بارے میں اللہ کے بارے میں آپ سے پوچھے تو آپ یہ کہہ دو کہ انی قریب، اللہ آپ سے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شہرک سے بھی زیادہ اللہ آپ سے قریب ہے۔ شہرک سے مراد یہ جان کی رگ ہے، کٹ جائے تو آدمی مر جاتا ہے، یہ وہاں اس سے بھی زیادہ نزدیک ہے ہمارا رب ہم سے۔ پھر اس کی بارگاہ میں حاضری کے لیے کیا پوچھنا، بس اتنا ہے کہ آپ توجہ کرو ادھر اور آپ کا کنیکشن ادھر جڑ گیا، ادھر نماز پڑھی، اللہ کی تعریف کی اور ہاتھ اٹھا دیے، ڈائریکٹ اللہ سے ہم مانگ رہے۔ کون سی چیز ہے جو وہاں سے نہیں ملتی، کون سا خزانہ ہے جو وہاں سے نہیں ملتا؟ ہاں تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا، یہ تو نہیں کہ ہم جو کہیں وہ فوراً ہی ہو جائے، نہیں، صبر سے کام لو۔ اس لیے استعینوا بالصبر والصلاۃ کہا نا کہ بھائی صبر اور صلاۃ، نماز بھی پڑھو اور صبر سے کام لو، مانگ کرو صبر کے ساتھ میں، یعنی صبر سے رہو، اللہ تمہاری سن رہا ہے اور وہ تمہیں عطا فرمائے گا، یقیناً عطا فرمائے گا، اس لیے کہ رب کا دعویٰ ہے اور اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، وہ دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ دعا کرے، جب وہ مانگے عطا فرماتا ہے، رد نہیں کرتا ہے۔ رد کرنے کے اسباب ہم خود دور کر دینا، بہت آسانی سے ہماری دعائیں بھی مقبول ہو سکتی ہیں۔ تو قلب شاکر بناؤ کہ جس کو یہ قلب مل جائے نا، وہ دنیا میں کمپلین نہیں کرتا ہے، شکایت نہیں کرتا ہے، وہ ہمیشہ ہمبل بنے گھومتا ہے، اس کے چہرے سے کبھی کسی کو احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ کسی پرابلم میں ہے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو یعنی نشاط میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے چہرے سے کوئی شکایت جیسا کسی کو نظر بھی نہیں آنا چاہیے۔ قلب شاکر جب بنتا ہے نا تو آدمی کے خود اندر ایسے جذبات پیدا ہوتے ہیں جو اس کو باہر سے بھی اسی طرح سے مدد فرماتے ہیں۔ میں آپ کو بتا، حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی ولیوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، تو ایک مرتبہ آپ نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان راستے سے گزر رہا ہے اور اس کے سر میں تکلیف ہوگی، تو اس نے وہ پٹی باندھی ہوئی تھی کہ کس کے باندھ دے تو تھوڑا درد کم محسوس ہوتا ہے، تو اس نے وہ پٹی باندھی ہوئی تھی، تو آپ نے اسے دیکھا تو اسے بلایا، بیٹی ادھر آؤ، یہ سر پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ تو کہا مائی میرے سر میں درد بہت ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کو تھوڑا ٹائٹ باندھوں نا تو درد کم محسوس ہو۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ یہ درد کب ہوا تھا؟ کہ نہیں ابھی ہوا ہے، اس سے پہلے تو نہیں تھا؟ کہا نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب تک جب اللہ نے تم کو اچھا رکھا تو کیا تم نے شکر کی پٹی باندھ کر کے لوگوں میں یہ اظہار کیا تھا کہ میرے رب نے مجھے صحت و توانائی عطا فرمائی ہے اور میں بہت اچھا ہوں، صحت مند ہوں؟ اور آج جب تمہیں ایک مرتبہ سر میں تکلیف ہوئی تو پٹی باندھ کر کے میرے رب کی شکایت دوسروں کو پہنچا رہے ہو کہ میرے رب نے تمہارے سر میں درد دیا ہے؟ یہ تو کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اب تک تجھے صحت دی تو تو نے شکر کی پٹی باندھ کر اعلان نہیں کیا، اور آج ایک مرتبہ تکلیف دی تو پٹی باندھ کی شکایت کا اعلان کر رہا کہ میرے رب نے میرے سر میں تکلیف دی اس لیے پٹی باندھی۔ یہ کہنا چاہتی ہے کہ تکلیف ہو بھی تو صبر سے کام لو، اس کو شکایت بنانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ شکایت بنانا یہ رب کے خلاف، یہ ایک بندہ کی جو ہے شان نہیں ہے کہ بندہ مالک کے اگینسٹ کس طریقے سے شکایت کر سکتا ہے؟ ہم تو اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، مالک علل اطلاق ہے، ہم ہمیشہ اس کی شکر گزاری کریں گے کہ میرے پاس سے ایک نعمت گئی ہے تو ہزاروں نعمتیں میرے پاس میں اب بھی باقی ہیں، تو صرف ایک کی وجہ سے ناشکری پر جا رہا، وہ ہزار جو میرے ساتھ میں میرے بدن کے اندر ہر وقت مجھے فائدہ پہنچا رہی ہے، کیا میں نے ان سب کا شکر ادا کر لیا؟ نہیں کیا، تو پھر یہ ایک جو گیا ہے اس پر ناشکری کا حق مجھے کیسے مل سکتا ہے؟ تو یہی ایک غلط سمجھ ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ پرابلم میں چلا جاتا ہے اور پھر وہ شکایتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو اچھے لوگ ہیں اپنی زبان پر شکایتیں نہیں لاتے ہیں، اگر ملتا ہے تو اللہ کا شکر کرتے ہیں
اور اگر تکلیف میں رہتے ہیں تو صبر کے ساتھ میں دین گزارتے ہیں، مگر اس کو شکایت بنا کر کے لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو شکر گزاری سیکھو، ہر چیز ایسے ہی نہیں مل جاتی ہے، عادت بنانی پڑتی ہے، تب چل کے پھر وہ سیکھتا ہے، اور جب سیکھے گا تو پھر وہ ایسے اثرات آپ میں ظاہر کرے گا کہ پھر شکایتیں نہیں آئیں گی، شکر گزاری ہمیشہ آپ کے دل کے اوپر جاری رہے گی۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت اچھی حالت میں ہوتے، اور کوئی آپ سے پوچھتا تو آپ الحمدللہ فرماتے، اگر کوئی تکلیف میں ہوتے کوئی پوچھتا تو حضور الحمدللہ علی کل حال فرماتے کہ ہر حال میں رب کا شکر ہے، چونکہ ہم بندے ہیں، ہم ہمارے رب سے الگ کبھی نہیں ہو سکتے، ہمیشہ ہم اپنے رب کی تعریف ہی کریں گے، چاہے راحت ہو، چاہے تکلیف ہو، چاہے مصیبت ہو، کچھ بھی ہو، ہمارا کام ہے رب سے متعلق رہنا، صبر کے ساتھ بھی اور شکر کے ساتھ بھی۔ تو ایسے بندے اللہ کے نزدیک مقبول بندے مانے جاتے ہیں۔ تو ایک ذکر کرنے والی زبان مل جائے تو آپ سمجھو کہ آپ کو سب سے افضل نعمت اللہ نے عطا فرما دی، کہ اب آپ کے اوقات لایانی اور بیکار باتوں میں صرف نہیں ہوں گے، اللہ کے ذکر میں صرف ہوں گے، جو عبادت شمار کیے جائیں گے، اور ہمارے مقصد کو پورا کرنے میں وہ معین و مددگار ہوں گے۔ اور دوسری بڑی نعمت جو رب کی طرف سے ملے وہ شکر گزار دل ہے۔ تو یہ مانگنا چاہیے یار، ہم مانگتے ہیں تو اللہ دولت دے دے، پیسہ دے دے، ثروت دے دے، پراپرٹیز دے دے، یہ سب مانگتے جو فنا ہو جانے والا ہے۔ ارے وہ مانگو جو باقی رہنے والا ہے، اور جس سے باقی رہنے والی جنت آپ کو مل سکتی ہے، وہ چیز مانگو نا۔ یا تو جو لکھا ہے وہ ملنا ہی ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ جس طریقے سے موت انسان کو فائنڈ کر لیتی ہے، اس طریقے سے آدمی کا رزق بھی اسے فائنڈ کرتا ہے۔ تو لکھا ہے ہو چکی ہے آپ کے رزق کی، کرو جتنی بن سکتی ہے کوشش، لیکن صرف اسی میں لگا رہنا اور دین کی طرف توجہ نہ کرنا اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ تو مسلمان کی جو عقل مندی ہے اور شعور ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی دنیا کو بھی خراب نہیں کرتا ہے، اور وہ اپنی عقبہ کو بھی خراب نہیں کرتا ہے۔ لیکن اگر مقابلے کی بات آ جائے تو پھر ایسی صورت میں دنیا خراب ہو جائے تو قبول کر لے گا، مگر آخرت خراب ہو جائے وہ قبول کبھی نہیں کرے گا۔ مگر دونوں جگہ پر بھلائی مانگنی چاہیے، جیسا کہ خود اللہ نے ہم لوگوں کو سکھا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، اللہ ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے، دونوں اچھا مانگنا چاہیے۔ مگر یہ کہ بھئی آخرت کے معاملے میں کمزوری ایک مسلمان کے اندر کیسے آئے گی جبکہ اس کا ایمان ہے آخرت کا؟ تو یہ دو نعمتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ افضل نعمت ہے۔ اگر تم اللہ سے کچھ مانگتے ہو تو دوسری چیزیں مانگنے کے ساتھ اس کا مانگنا نہ بھولو، اے اللہ مجھے ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دے، اے اللہ مجھے شکر کرنے والا دل عطا فرما دے، یہ مانگنا کبھی مت بھولو، کہ یہ ملتا ہے نا آخرت کا سفر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ وہ جوزۃ مومنۃ تعینہ علی ایمانی، اور ایک بڑی نعمت جو اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والی عورت جو آپ کی ایمان کے معاملے میں مددگار ہو جائے، یعنی مذہب و ملت میں آپ کی ہیلپ کرنے والی بن جائے، دین اور شریعت کے معاملے میں آپ کی مدد کرنے والی بن جائے، کہ آپ کو نماز کی رغبت دے، آپ کو ذکر کی رغبت دے، آپ کو اللہ کی طرف مائل رہنے کی رغبت دے، تھوڑی سی بھی غفلت ہو تو آپ کی اصلاح کرے، اگر رزق کی تھوڑی تنگی ہو اور آپ پریشان حال ہو تو آپ کی مدد یوں فرمائے کہ چلو میرے شوہر کوئی بات نہیں ہے، اللہ
چاہے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں، کبھی تنگی بھی کرتا ہے، تو اس میں بھی کوئی ہماری حکمت ہوگی۔ چلو یہ مت گھبراؤ کہ اپنے پاس پیسے کم ہے تو یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا سیٹنگ نہیں، ویسا سیٹنگ نہیں ہے، فلاں کی یہاں تو ایسا ہے، فلاں کی یہاں تو ایسا ہے۔ تو یہ ایسا نہ کرے، بلکہ یہ کہے کہ بھائی آپ دوسرے کے گھر کی بات مت کرو، میں آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی، اپنے گھر میں جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے، اللہ ہمیں دے گا تو ہم بھی کریں گے، لیکن اس کے لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک آدمی جو ہے نا وہ کبھی کبھی اپنے لیے ٹینشن نہیں لیتا ہے، اپنوں کے لیے ٹینشن لیتا ہے۔ زیادہ تر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے لیے ٹینشن نہیں لیتا ہے، اپنوں کے لیے ٹینشن لیتا ہے۔ اپنوں کے لیے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کے پاس میں پیسے کم ہے، دولت کم ہے، تنگی سے دن گزر رہے، اکیلا ہوتا ہے، کسی طریقے سے گزار لیتا، اس کو زیادہ احساس نہیں ہوتا۔ لیکن جب بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، پھر تنگی ہوتی ہے نا، تو اس کو اپنوں کا احساس ہوتا ہے، اپنوں کا احساس ہوتا ہے، یار میں تو سنبھال لے جاؤں گا، ان کو کیسے سنبھالوں گا؟ بیوی بات بات میں تانا دے گی کہ دیکھو اور فلاں کتنا آگے نکل گیا، فلاں نے کیا کر لیا، فلاں نے کیا کر لیا، فلاں کو کتنا ملا، اس کا گھر کیسا ہے، اس کی وہ اپنی بیوی کو کیسے رکھتا ہے، دیکھو اس کے بچوں کتنے عیش کر رہے ہیں، اور وہ مجھے تانا دے گی تو میں اس کا جواب کیا دوں گا؟ تو اس کی فکر میں وہ زیادہ ٹینشن میں جاتا ہے۔ تو اپنے سے زیادہ اپنوں کا ٹینشن آدمی کو ہوتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے نا ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ اس دور حاضر میں آپ دیکھو تو سارے جو پرابلمز ہے نا وہ عورتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، کہ ان کے بڑے بڑے مطالبات ہوتے ہیں، اور اپنے گھر میں صوفہ نہیں، یار یہ 500 600 والا تو نہیں چلے گا، اپنے تو 3000 کا وہ لیدر والا ہی لانا ہے۔ اب وہ زبردستی کر رہی ہے، اب اس کے پاس میں نہیں ہے، کیا کریں گے؟ اور چلو کسی کے پاس سے قرض لے لو، تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیں گے، لیکن لانا تو لیدر والا ہی صوفہ ہے۔ اب نہیں تھے تو بیچارہ اس سے مانگنے گیا، اس سے مانگنے گیا، اب تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پے کرے گا، اور یہ قرض سے صوفہ لا کر کے رکھا۔ اس طرح سے ایک تھوڑی نہ یار، کتنے تو ایسے ہیں کہ گھروں میں اتنا خرچ کر ڈالتے ہیں کہ زندگی بھر مورگیج بھرتے رہ جاتے ہیں، مگر ان کا مورگیج پورا نہیں ہوتا ہے، اور گھر کا جو ڈیکوریٹ کیا ہوتا ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، مگر اس میں جو پیسے لگائے ہیں نا اس کا پیمنٹ ختم نہیں ہوتا۔ وہ تو ابھی دیتے ہی رہتے ہیں، ادھر تو ڈیکوریٹنگ 10 سال میں خراب بھی ہو گیا، پھر سے کرنا ہے، اور ادھر کا پیمنٹ تو بھی پورا بھی نہیں ہوا۔ بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جتنی چادر اتنے ہی پاؤں پھیلاؤ، اپنے گجراتی میں کہتے ہیں نا بھائی جتنی چادر ہوئے اتنا پگ لوبا کروانا، تو پچھے اپنے پگ میں ٹھنڈی نہ لاگے، اور چادر نونی ہوئے نے اپنے پگ بالکل سیدھا کے نے باہر، تو پگ تو باہر جوانا نہیں ہے، تو پگ اندر کر سو تو مورو باہر جیسے نے مورو اندر کر سو تو پگ باہر جیسے، ٹھنڈی لاگ سے نے ٹھنڈی تھی آپ نے પોતાને કવર નહીં કરી શકીએ، તો પછી જેટલી ચાદર હોય એટલા જ પગ આપણે લોબા કરીએ ને બાકી શોર્ટ કરી દઈએ તો આખું ઓળાઈ શકે ને યાર, પગ भी કવર થઈ જાય ને માથું भी કવર થઈ જાય। तो बात यही है कि भाई जितनी चादर हो ना उतना ही पांव फैलाओ, उससे ज्यादा मत फैलाओ। इसको और उसको मत देखो, अपने को देखो, अपने घर को देखो, अपने शौहर की आमदनी को देखो और उसके मुताबिक तकाजे करो। तो कभी कभी औरतें होती है ना वो दर्द सर बन जाती है। हालांकि आदमी तो लाता है किसी को बीवी बना करते तो यही समझ के लाता है ना कि भाई मैं अपना घर बसाऊंगा, मैं उसको अपना रफीक हयात बना के ला रहा हूँ, मेरी तकलीफों में मेरा साथ देगी, मेरी मदद करेगी, घर संसार को चलाने में मदद करेगी, बच्चे आएंगे और हमारा नस्ली सिलसिला आगे बढ़ेगा। यानी एक नहीं कई कई अच्छे इरादे एक आदमी के दिमाग में आते हैं, और उसके बाद वो हाँ कहता है शादी के लिए, वो सीधे हाँ नहीं कह देता, उसको भी मालूम है कि क्या क्या होने वाला है। लेकिन एक बीवी को लाने से पहले हजारों अच्छे अच्छे इरादे अपने दिल में बसाता है, और फिर कहता है कि मैं शादी करूं तो ये काम हो जाएगा। और फिर बीवी अच्छी मिलती है तब तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाता है। और बीवी अच्छी नहीं मिलती है ना तो फिर उसके जितने भी इरादे होते हैं सब टूट जाते हैं, सारे ख्वाब बेकार हो जाते हैं। और फिर वो ये कहने लगता है कि यार शादी, मैं तो समझ रहा था कि घर आबादी है, लेकिन ये तो घर बर्बादी हो गई। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो इसमें घर आबादी और घर बर्बादी, इसमें एक औरत का बहुत बड़ा रोल होता है।
वो औरत को उस रोल को अदा करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये पाकीज़ा इरादों के साथ शादी की जाती है। वरना अगर नापाक इरादे होते हैं तो शादी थोड़ी ना करता है। आदमी ज़िना में ज़िंदगी गुज़ारता है, लेकिन जब शादी के अगर दहलीज़ पर कदम रखता है तो पाकीज़ा इरादों के साथ कदम रखता है। अब इस पाकीज़गी की हिफाजत दोनों को मिल के करनी है कि एक औरत भी इन्हीं पाकीज़ा इरादों के साथ इस लड़ी में अपने आप को पिरोने की कोशिश करती है। उसके पास भी पाकीज़ा ही इरादे होते हैं कि मुझे अच्छा शौहर मिले, मैं उसके साथ में रहूँगी, मेरा रफ़ीक़े हयात होगा, मुझे अच्छी तरह से रखेगा, हम दोनों मिलके अपना नसबी सिलसिला आगे बढ़ाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो जैसे एक मर्द के दिमाग में हज़ारों अच्छे ख्वाब होते हैं, फिर वो इस फील्ड में कदम रखता है, इस तरह से एक औरत के दिमाग में भी ऐसे ही पाकीज़ा इरादे होते हैं और उसके बाद वो इस फील्ड में कदम रखती है। इसलिए ये भी मत कहो कि सिर्फ औरतों की तरफ से प्रॉब्लम होता है, मर्दों की तरफ से नहीं होता। बहुत सारे मर्द भी निकम्मे होते हैं कि जो औरतों को ला करके उन पर जुल्म करते हैं, औरत के सारे ख्वाब टूट जाते हैं और वो बेचारी अपनी जिंदगी को एक मजलूमाना जिंदगी समझ करके वो गुजारती चली जाती है। जो नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं वो या तो तलाक ले लेती है या फिर सुसाइड करके मर जाती है, मगर वो समझते कि मेरे सारे ख्वाब बेकार चले गए, जिंदगी भी खराब कर लेती है। तो दोनों को ये कोई मामूली सौदा नहीं है यार। ये जो हम लोग अपने से कूद जाते हैं ना, ये गलत है। हम लोगों को इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई हकीकत समझो। हम लोग अल्फाज पर मौकूफ होके रह गए हैं ना, इसलिए ये सारे प्रॉब्लम है। अल्फाज से निकलो, मानी पर पहुंचो, हकीकत पर पहुंचने की कोशिश करो। वो हकीकत क्या है कि भाई शादी क्यों होती है? घर को आबाद करने के लिए होती है। तो क्या मैं लड़ूंगा तो घर आबाद होगा? मैं जुल्म करूंगा तो घर आबाद होगा? मैं बीवी को हमा वक्त नाराज करूंगा तो घर आबाद होगा? उसके होते हुए अपनी निगाहें दूसरों की तरफ करूंगा तो क्या घर आबाद होगा? मैं उसके ख्वाहिशात की तकमील की कोशिश नहीं करूंगा तो क्या घर आबाद होगा? उसके साथ में हमेशा बखीली से पेश आऊं और पैसे पैसे का हिसाब लूं तो क्या घर आबाद होगा? नहीं होगा। जितने भी ये आपके तकाजे हैं, ये सब तो बर्बाद करने के तकाजे हैं। तो भाई बर्बाद करने के तकाजों से बर्बादी आती है या आबादी आती है? ये तो अजब सोच है कि हर ख्याल मेरा बर्बाद करने का है और फिर मैं समझता हूं कि आबाद हो जाए। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बर्बादी के असबाब से बर्बादी ही आती है, आबादी के असबाब से आबादी आती है। और आप तो ये जितना भी मैंने आपको बताया ना, ये सब बर्बादी के असबाब है। तो क्या करना चाहिए अगर घर आबाद करना चाहते हैं? तो बर्बादी के असबाब को हटाओ, फाइंड करो कि कौन सी चीज है जो घर में लाने से प्रॉब्लम होता है, उसको निकाल दो। आज एक निकाली, कल दूसरी निकाली, परसों तीसरी निकाली, जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, एक एक करके निकालते जाओ। प्रॉब्लम नहीं चाहिए। हमने तो घर आबाद करने के लिए शादी की है, बर्बाद करने के लिए नहीं की है। तो जो भी सबब बर्बादी का होगा, मैं चुन चुन करके उसको बाहर निकाल दूंगा। वो हमारी इधर आना ही नहीं चाहिए। वो कैसे पड़केगा? हमने तो बर्बाद करने के लिए नहीं किया है, आबाद करने के लिए किया। तो जो लोग अपना इरादा आबाद करने पर मुस्तहकम बनाते हैं, वही लोग आबादी के असबाब पर गौर करके उनको अपनाते हैं, उनको दरमियान में लाते हैं और घर आबाद बना ले जाते हैं। और कुछ लोग हैं वो इस पर नहीं जाते हैं। तो फिर रोजाना लड़ाई झगड़ा फितना फसाद होता है। न घर में सुकून, न बाहर सुकून, हमेशा टेंशन में रहे। इधर बीवी टेंशन में, इधर हस्बैंड टेंशन में, उधर बच्चे हैं तो वो टेंशन में। पूरा घर ही जो है ना, वो जहन्नम का घड़ा बन जाता है। वहां जाती लोगों को कांटे चुभना शुरू हो जाता है। कब बाहर निकल जाए, कब अपने औकात बाहर गुजारे। मैंने बहुत सारे ऐसे नौजवानों को देखा है जो घरों को नहीं जाते थे, बाहर रहते थे, लेट नाइट तक बाहर रहते थे। कितनों से तो कहा भी गया, भाई ऐसा क्यों करते हो, शादीशुदा हो ना, तो घर जाओ ना, बाहर क्यों बैठे हो? तो फिर उन्होंने अपनी दास्तान सुनाई, यार ऐसी बात है, बीवी की हालत ऐसी है, उसका बोलना ऐसा है, उसका तरीका ऐसा है,
وہ ہم لوگوں کی طرف توجہ نہیں کر رہی ہے، بات بات پہ لڑائی جھگڑا کرتی ہے، اور اس سے اس کے قریب جانا بھی ہم لوگوں کو پسند نہیں آتا ہے، تو وہ سمجھے کہ وہاں چل کے لڑائی کرو، اس سے بہتر ہے کہ باہر اپنا ٹائم گزار دو۔ تو پھر شادی کرنے کے بعد میں آدمی تو پرابلم میں چلا گیا نا۔ تو عورتوں کی طرف سے بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اوور مانگیں ہو جاتی ہیں، اور جو شوہر فلفل نہیں کرتا اور وہ اس کو پورا کرنے کے لیے روزانہ اس کے ساتھ میں لڑتی ہے، تو پھر آدمی سمجھتا ہے میرے پاس اتنا پیسہ ہے نہیں، اس کی خواہش پورا نہیں کر سکتا، وہ اوور اوور مانگ رہی ہے، میں کیا کروں گا؟ تو پھر یا تو الگ ہو جائے گا، یا پھر گھر میں نہیں آئے گا، یا باہر اپنا ٹائم گزارنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ عورتوں کی طرف سے بربادی کے اسباب ہے۔ بھائی جتنا اپنے شوہر کے پاس ہے اسی کو سامنے رکھ کر کے چلو نا۔ کسی کا شوہر ملینر ہے اور وہ اپنی بیوی کو 1,00,000 روپے کا جوڑا لا کے پہنا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے پاس ہے وہ پہناتا ہے۔ آپ کے شوہر کے پاس میں 1,000 روپیہ ہے اور اس میں سے 100 کا لا کے پہناتا ہے، شکر ادا کرو اللہ کا کہ چلو 100 کا بھی لا کے دیا، تو جس کی جیسی حیثیت ایسے مطالبات ہوتے ہیں۔ آپ کو ملینر چاہیے تھا تو پہلے سے شادی کرنے سے پہلے ملینر کو تلاشنا چاہیے تھا نا، تو آپ کے ایسے تقاضے پورا کرتا۔ آپ نے جب اس کو منتخب کیا ہے تو اب صبر کے ساتھ کام لو نا، تاکہ کسی طریقے سے آگے بڑھو اور دونوں آباد ہو جاؤ۔ تو بربادی کے اسباب سے بربادی ہی آتی ہے، آبادی نہیں آتی ہے۔ دونوں کے اسباب الگ الگ ہوتے ہیں، آبادی کے اسباب الگ ہیں، بربادی کے اسباب الگ ہیں، مگر اس کو بھی آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کے گھر میں پرابلم ہو رہا ہے تو آپ سمجھو کہ کوئی نہ کوئی بربادی کا سبب آپ اندر داخل کیے ہوئے ہیں، اس لیے ایسا ہو رہا ہے، اس کو نکال دو نا تو سب صحیح ہو جائے گا۔ جیسے ایک آدمی کے گھر میں چوہا مر گیا تھا، وہ بل کے اندر مر گیا ہو تو پتہ نہیں چلتا ہے نا، پھر وہ اندر سڑتا ہے تو اس کی بدبو پھر ہوا پاس ہوتی ہے سوراخ سے، تو پورے گھر کے اندر بدبو آپ یہ تلاش رہے ہیں۔ اگربتیاں جلا رہے کچھ نہیں ہو رہا، پرفیوم ڈال رہے کچھ نہیں ہو رہا، ایئر فریشنر چھڑک رہے کچھ نہیں ہو رہا، یہ بدبو آتی کہاں سے؟ آپ کوئی چوہا مر گیا ہے، چوہا مر گیا، ہر طرح کی خوشبو لگا رہا ہوں لیکن فرق کچھ بھی نہیں پڑتا ہے، اس لیے بدبو جاتی ہی نہیں۔ تو پھر کہا کہ یار چلو سوراخ تلاشو، ایک ہول ملا ہو، اس میں چوہا مر گیا تھا، اس کو نکالا، پھر جگہ کی صفائی کی، اور اب دیکھو تو گھر کے اندر اب اگربتی کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ایئر فریشنر کی بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر اس کے گھر ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ بدبو کون لایا؟ وہ مرا ہوا چوہا، اس کی وجہ سے بدبو آ رہی تھی، اور پھر میں سب کچھ چھڑک رہا تھا، کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اس لیے کہ بدبو جہاں سے آ رہی ہے میں اس کو ہٹا نہیں رہا تھا، تو میری خوشبوئیں کام ہی نہیں کر رہی تھی، میں نے اس کو نکلوا دیا خوشبو کی ضرورت، بغیر اس کے ہی ہمارا گھر معطر سا معلوم ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی ہے، جیسے یہ ایک فزیکلی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی نا، ایسے ہی گھر سنسار کی بات ہے کہ اس میں بھی پرابلم کے اسباب آتے ہیں، تبھی پرابلم آتا، پھر تم لاکھ دوسری باتیں کرو نا، جب تک اس کو نہیں ہٹاؤ گے وہاں تک سکون نہیں آئے گا، چین نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ بربادی کے اسباب سے بربادی ہی آتی ہے، آبادی نہیں آتی ہے۔ یہ آپ غلط سوچ لے کے چل رہے ہیں کہ بربادی کے اسباب سے آبادی آ جائے، تو نکالو بربادی کے اسباب، دونوں اچھے بن جائیں، اور جن تقاضوں کی بنیاد پر شادی کی ہے ان تقاضوں کو فلفل کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی اور آپ کے سارے کام بن جائیں گے۔ لیکن جلد بازی سے کام مت لو، جتنی چادر ہو اتنا ہی پاؤں پھیلاؤ تاکہ دونوں کا گزارا ٹھیک سے ہو سکے۔ تو ایک مسلمان عورت کیسی ہونی چاہیے؟ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایمان یعنی مذہب و ملت کے معاملے میں تمہاری مدد کرنے والی بن جائے، ہر معاملے میں تمہارا سپورٹ کرے، دنیا ہو تو سپورٹ، دین ہو تو سپورٹ، کوئی تکلیف آ جائے تو سپورٹ، کبھی بھی تمہارے حوصلوں کو پست نہ ہونے دے، تمہارے ساتھ مل کر کھڑی ہو جائے ہر معاملے میں، اور ہر معاملے میں تمہاری حوصلہ افزائی کرے، تمہیں کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دے،
تو हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसी औरत जिसको मिल जाए ना, उसको समझना चाहिए कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत उसको मिली हुई है कि इसका घर आबाद हो जाएगा। जो मकासिद और जिन अज़ाइम की बुनियाद पर उसने शादी की है, वो मकासिद और अज़ाइम उसके पूरे हो जाएंगे। इसलिए कैसे, तो ये नेमतें, नेमतों के बयान करने के साथ में हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हम लोगों को एक तरीका भी, मांग का तरीका भी अता फरमाया है। सोच भी हमारी बदलने की कोशिश की है कि एक मुसलमान की सोच कैसी होनी चाहिए, और हमें मांगना है रब से तो कैसी चीजों को पहले मांगना चाहिए। तो फरमा गया कि जिक्र करने वाली जबान मांगो, शुक्र करने वाला दिल मांगो, और अपने लिए ऐसी औरत, यानी शादी से पहले की बात है, ऐसी औरत की मांग रब से कोशिश भी करो, रब से दुआ भी करो। इसलिए कि दुआ में अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है, तो अल्लाह ताला हमारी हिदायत फरमाता है और मुनासिब जगह पर हमें पहुंचा देता है। तो इसकी भी दुआ करनी चाहिए, नहीं कि भाई मैं तलाश के लाऊंगा, वो फला लड़की है, फला लड़की है, फला लड़की है, अपनी से तलाश पूरी कर लूंगा। तलाश के साथ साथ, हर चीज देखने के साथ साथ, आपको ये भी गौर करना है कि ये अकेले मेरे बस में नहीं है, सारी हिदायतें और तौफीक अल्लाह की तरफ से है। तो मैं इसमें अल्लाह से बार बार दुआ करके मांगूंगा कि अल्लाह अच्छी बीवी अता फरमाना, जो दीन के मामले में मेरी मुईनो मददगार हो सके। तो ये तीनों चीजें दुआ के अंदर शामिल करके चलना चाहिए, तो आदमी की जिंदगी अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है, और आदमी दीनी एतबार से भी कामयाब हो जाता है, दुनियावी एतबार से भी कामयाब हो जाता है। और साथ में हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने यह भी आपको इशारा फरमा दिया कि हर कसो नाकस को अपनी बीवी मत बना लेना। इसलिए कि हर कसो नाकस को बनाओगे तो सब औरतें ऐसी नहीं होती हैं जो दीन और मजहब के मामले में तुम्हारी मदद कर सकें। तो फिर ऐसे मामले, अगर ऐसा करोगे तो तुम प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, तुम्हारी दुनिया भी प्रॉब्लम में चली जाएगी, तुम्हारा दीन भी प्रॉब्लम में चला जाएगा, तुम्हारी जिंदगी भी तकलीफ में मुब्तला हो जाएगी, तुम्हारे अज़ाइम और मकासिद पूरे नहीं हो सकेंगे, सब बर्बाद और पामाल हो जाएंगे। इस वजह से हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने शादी करने वालों को एक जहन अता फरमाया कि हर कसो नाकस को अपने निकाह में लाने की कोशिश मत करो। उस औरत की जांच करो, तलाश करो, जुस्तजू करो कि जो मजहबी हो, मजहब मिल्लत पर अमल करने वाली हो। तो ऐसी औरत मिलेगी तो तुम्हारे अज़ाइम पूरे होंगे, वरना नहीं होंगे। अब जो दुनिया परस लोग हैं ना, वो तो सिर्फ दुनिया लेकर के चलते हैं, उनको तो क्या चाहिए, उनको तो मेकअप चाहिए, उनको तो सिर्फ जाहिरी डेकोरेशन चाहिए, उनको तो उनके हाथ में मिला करके रोडों पे घूमने वाली चाहिए। तो फिर उससे तो यानी बुराइयां आती हैं, फवाहिश आते हैं, बेहयाइयां आती हैं, तो कोई अच्छा थोड़ी ना होगा। एक मुसलमान के लिए तो ये तो कभी जेब ही नहीं देता, नहीं, ये तो अपनी जिंदगी ही नहीं है। तो ऐसी सोच वालों को तो कुछ पड़ी नहीं रहती है, वो तो ऐसी लेडी उठा करके लाएंगे कि जो ऐसा करे, और फिर रोजाना भी प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं है, उनका तो मकसद दिन था ही नहीं, वो दिन की तरफ क्यों तवज्जो करेंगे। लेकिन मोमिन जो है ना, वो अपने हर अमल के अंदर पहले दिन लाता है। चूंकि मैं मुसलमान हूं, तो मुझे हर फैसला अपने अल्लाह के दीन के साथ में करना है, तो वो हर मामले में अपना दीन लाता। यहां तक कि अगर उसको बीवी भी लानी होती है ना, तो उसमें भी अपना दीन दाखिल करता है कि मेरा रब क्या कह रहा है, मेरे रसूल क्या कह रहे हैं, अल्लाह और रसूल के तकाजे बीवी के सिलसिले में क्या है कि मैं कैसे बीवी लाऊं, वो भी उसकी तालीम में जाता है और फिर ऐसी लाने की कोशिश करता है। तो रोड पे घूमने वाली का मुतालबा मत करो, जो अल्लाह के दीन के साथ रह करके खुद भी दीनदार हो और तुम्हें भी दीनदार बना सके, या दीन के मामले में तुम्हारी मदद कर सके। ऐसों को लाओ तो दुनिया भी अच्छी बन जाएगी, आखिरत भी अच्छी बन जाएगी,
اور لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس کو برداشت کرنے کا مادہ ہوگا اور وہ سمجھے گی کہ مجھے کس طریقے سے گزارنا ہے، کس طریقے سے چلنا ہے۔ تو یہ بھی ایک سوچ بہت بڑی ہے جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم امتیوں پر احسان کر کے ہمیں عطا فرمائی کہ ہماری زندگی بیکار نہ چلی جائے، نہ دنیا کی نہ آخرت کی۔ دوسری حدیث سماعت فرمائے، حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مستفاد المومن بعد تقوی اللہ خیر لہ من جوزۃ صالحۃ ان امرہا اطاعتہ وان نظر الیہا سرتہ وان اقسم علیہا ابرتہ وان غاب عنہا نصحتہ فی نفسہا ومالہ۔ اب اندازہ لگائیے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مومن بندے نے تقوی کی نعمت کے بعد میں کوئی ایسی بھلائی حاصل نہیں کی جو نیک اور صالح بیوی سے بڑھ کے ہو۔ کہ آپ خود متقی پرہیزگار ہیں، وہ تو رہنا ہی پڑے گا، اس کو تو کوئی دوسرا تو دباؤ میں نہیں لائے گا نا، آپ کو خود بننا پڑے گا۔ آپ دیندار ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، آپ متقی ہیں، آپ پارسا ہیں، سب کچھ ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ کرنا ہی چاہیے، ہر مومن سے یہی تقاضا ہے کہ وہ ایسا بن جائے۔ مگر اس کے بعد جو بڑی نعمت ہے، حضور نے یہ نہیں فرما کہ بڑا مکان مل جائے تو بڑی نعمت ہے، بڑی پراپرٹیز مل جائے تو بڑی نعمت ہے، بڑا مالدار ہو جائے تو بڑی نعمت ہے، ان چیزوں کو حضور نے منشن نہیں کیا، بلکہ کیا کیا کہ تقوی اور پرہیزگاری اپنانے کے بعد اگر دنیا کی سب سے بہتر دولت، سب سے بہتر نعمت اگر تمہیں کوئی حاصل ہو سکتی ہے تو وہ ایک بیوی ہے، نیک بیوی ہے، وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو تم دیندار و پرہیزگار ہو تو دوسری چیزیں مانگو، جائز جتنی مانگنے کی اجازت ہے، مگر کیا پہلے مانگنا چاہیے نا، وہ نبی سے سیکھنا چاہیے تاکہ آپ وہ مانگ کر سکے جو ہمیں نبی نے سکھا دی ہے، تو ہمارے حق میں بہتر ہو جائے کہ بھئی تقوی پرہیزگاری تو ملی ہے، لیکن اب آگے آپ کو اپنی زندگی کا سسٹم چلانا ہے، تو اگر ادھر پرابلم آئے گا تو ادھر تیری پوری لائف پرابلم میں چلی جائے گی، تقوی میں کمی آئے گی، پرہیزگاری میں کمی آئے گی، دین میں کمی آئے گی، ہر معاملے میں کمی آ جائے گی، ٹینشن میں پڑ جائے گا الگ سے۔ تو اپنے تقوی اور پرہیزگاری کو بچانا چاہتا ہے تو انتخاب بھی ایسا ہی کرنا کہ جو تیری تقوی کی محافظ بن سکے۔ اب تو متقی پرہیزگار ہے اور تو لیڈی اٹھا کر کے دنیا سے لے آیا، جس کو مذہب و ملت کی کچھ پڑی نہیں ہے، جس کو تو صرف اپنی بیوٹی کی پڑی ہوئی ہے، اپنے کو سنوارنے کی پڑی ہوئی ہے، تو وہ وہی کام کرے گی، اس کے سوا کچھ نہیں کرے گی، اور وہ اپنے آپ کو سنوارنے کے مطالبات میں تمہیں اتنا حیران کر دے گی کہ تم خود مذہب کے معاملے میں پیچھے چلے جاؤ گے۔ پھر وہ تمہاری داڑھی اچھی نہیں لگتی، اس کو چھوٹی کر دو، پھر چھوٹی کرو گے نہیں اور چھوٹی کر دو، اور چھوٹی کرو گے، پھر نہیں اس کا صفایا ہی کر دو، مدد نہیں کرے گی، وہ بھی تم کو ایسا ہی بنانے کی کوشش کرے گی، وہ لیٹی ہے تو تم کو لونڈا ہی بنا دے گی، اور تم بھی اسلام و ملت سے الگ ہوتے چلے جاؤ گے، تو بھئی تم مذہبی ہو اور بننا ہی چاہیے۔ اپنی مذہب کی حفاظت کے لیے مذہبی کا انتخاب کرو نا، تو وہاں پھر تم اپنا انتخاب کیوں بدل رہے ہو؟ وہ اگر خراب لاؤ گے تو ادھر تمہارا جو کیا دھرا سب چلا جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تقوی پرہیزگاری ایک مومن کا اپنا ایک ذاتی شعار ہے، اس سے تو الگ ہونا ہی نہیں ہے کسی مومن کو، لیکن اس کے تقوی اور پارسائی کی حفاظت کے لیے بھی اس کو اسباب فراہم کرنے ہیں، اور ان میں سب سے ٹاپ پر اگر کوئی چیز ہے تو وہ بیوی ہے۔ تو بیوی نیک لاؤ، صالح لاؤ، پرہیزگار لاؤ۔ ارے کتنی تو عورتیں ایسی ہوتی ہیں دیندار پرہیزگار کے ان کا شوہر اگر آوارہ بھی ہوتا ہے نا، تو وہ اپنی ترکیبوں سے کسی نہ کسی طریقے سے سمجھا بجھا کر کے اپنے شوہر کو دین پر لے آتی ہیں۔
कितनी औरतें, कितनी दुनिया में कितनी मिसालें ऐसी मिलती है कि आदमी पहले आवारा था और शादी के बाद में बहुत दीनदार परहेजगार बन गया। कैसे बना? उसकी बीवी ने उसकी बहुत बहुत मदद फरमाई और उसने उससे ऐसे मुतालबात किए, बस अल्लाह की बन जाओ, अल्लाह की बन जाओ, तो इसने तौबा की और अल्लाह का बन गया। तो औरतों के पास में है एक ताकत कि जिस ताकत के जरिए से वो अपने शोहर को बना भी सकती है, उठा भी सकती है, फेंक भी सकती है, गिरा भी सकती है। तो फिर आप गिराने और फेंकने का काम क्यों करेंगे? क्या शादी गिराने और फेंकने के लिए की थी या उठाने और बनाने के लिए की थी? तो कोई भी नहीं कहता कि मैंने शादी ये फेंकने और गिराने के लिए की है। सब यही कहेंगे कि मैंने तो शादी बनाने और उठाने के लिए की है। तो बनाने और उठाने वाले असबाब अपनाओ तो बन भी जाएगा, उठ भी जाएगा, घर चल भी जाएगा, सुकून मैसर भी आ जाएगा, मकासद पूरे भी हो जाएंगे। असबाब वैसे ही चाहिए जैसी सोच है। अब बनाने की सोच है तो बनाने के असबाब लाओ, बिगाड़ने की सोच है तो फिर बिगाड़ने के असबाब लाएंगे। तो जो लोग आप कर रहे हो बिगाड़ने के असबाब रख करके कहते हैं हम बनाना चाहते हैं इसलिए बन नहीं रहा, बिगड़ रहा है। कितनी तलाकें हो रही है, कितने डिवोर्स हो रहे हैं, कितने शौहर जुल्म करते हैं कि लड़कियां बेचारी तलाक नहीं देता है तो क्या है खुला के लिए जाती है। अभी तो कितनी लोगों को शरिया खड़े करने पड़े कि भाई इतने प्रॉब्लम्स आ रहे मुसलमानों की, इधर लड़के जुल्म करते हैं, बच्चियों को सताते हैं, उनको तकलीफें देते हैं, कहते भाई तुम छोड़ दो, तलाक दे दो, तो तलाक देने को भी तैयार नहीं है। तो फिर मजबूर होकर के लोगों को इस्लामिक शरिया में जाना पड़ता है, उलमा से खुला लेना पड़ता है कि वो जुल्म कर रहा है तो आप हमारे लिए कोई रास्ता निकालो। ऐसा परागंदा माहौल बनता जा रहा। क्या हम बनाने के लिए शादियां कर रहे हैं या बिगाड़ने के लिए शादियां कर रहे हैं? पहले तो यही दिमाग बनाना पड़ेगा ना कि भाई बनाने के लिए कर रहे हैं तो फिर बनाने के असबाब दरमियान में लाओ ना। बिगाड़ने के असबाब क्यों लाते हो कि बनता नहीं और बिगड़ जाता है, रहता नहीं और टूट जाता है? तो ये बहुत गलत सोच है। जब तक सोच नहीं बदलेंगे ना वहां तक हम अपने घरों को आबाद नहीं कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे और फिर आखिर हमारी दुनिया भी तबाह हो जाएगी और हम आखिरत की हिफाजत न करेंगे तो उसके वजह से हमारे आखिरत में भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। इसलिए हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहां हमें नमाज दुरुस्त करने का तरीका सिखाया, ज़कात की अदायगी के मसाइल बताए, हज उम्रा के तरीके सिखाए, रोजे रखने के तरीके सिखाए, हमारी जिंदगी के मामूलात के हजारों तरीके हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाए। साथ में हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर ये करम फरमाया कि आपने हमको इस्तेवाजी जिंदगी किस तरह से गुजारनी है और बीवी का इंतखाब कैसा हो और एक औरत के लिए शौहर का इंतखाब कैसा हो, इन सब चीजों की भी हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रहनुमाई की गई है। और फिर आप उसको दरमियान में नहीं लाओगे और फिर कहते हो कि मैं तो घर बनाने जा रहा हूं। मियाँ बनता नहीं है, बर्बाद होता है। बनता है अल्लाह के फरमान से, बनता है रसूलुल्लाह के फरमान से। इसलिए कि उनकी नसीहतें सिर्फ और सिर्फ हमारे फायदे के लिए होती हैं और वो नसीहतें ऐसी है कि जहां गलती की तरफ जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वो एडवाइस गलत हो गई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस एडवाइस को अपनाओ। क्या तुम्हारे नजदीक कोई है जो अल्लाह से बड़ी एडवाइस तुम्हें दे सके या रसूलुल्लाह से बड़ी एडवाइस तुम्हारे लिए कर सके? नहीं, कोई नहीं है। जब अल्लाह और रसूल की तरफ से हमारी ये गाइड की गई है तो हमें इस गाइड पर आना चाहिए। अपने घर को दुनिया में मिसाली जन्नत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कौन करेगा? कोई दूसरा करेगा? नहीं, हम करेंगे। इसलिए कि हमें अपना घर बनाना है। दूसरों की फिक्र बाद में होगी, पहले अपनी फिक्र कीजिए। अव्वल ख़ैश बादहुल दरवेश। पहले खुद, बाद में फकीर। हमारे घर फाके पड़ रहे तो क्या फकीर को देंगे? नहीं देंगे। पहले अपनों की फिक्र करें, बाद में बाहर जाएंगे। तो अपना घर पहले बनाओ, आपको देख करके दूसरे भी बना ले जाएंगे। ऐसा नमूना पैदा करो। फिर कोई ऐसा ना हो कि रास्ते से जाते हुए गुजरे, कहे भाई ये घर किसका है? ओ फला,
جو ہسبینڈ وائف ہے نا روزانہ لڑتے ہیں، گلی کوچے میں پتا چلتا ہے، لوگوں کو معلوم ہے یہ تو اس کا گھر ہے، یہاں تو روزانہ لڑائی ہوتی ہے، یہاں تو روزانہ جھگڑے کی آواز آتی ہے، یہاں تو روزانہ کوئی نہ کوئی پرابلم چھوٹا موٹا ہوتا ہی رہتا ہے، اور لوگوں میں بھی تو مثال بن جاتی ہے نا، راستے سے گزرتے ہوئے یہ کس کا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر، فلاں کا گھر ہے۔ آپ ایک مسلمان ہے اور لوگ آپ کے گھر کی طرف ایسا اشارہ کریں کہ بھئی یہ اس کا گھر ہے، کہ جس کے گھر روزانہ لڑائی ہوتی ہے، جس کے گھر روزانہ جھگڑا ہوتا ہے، جس کے گھر روزانہ فتنہ ہوتا ہے، جس کے گھر روزانہ کوئی چھوٹا موٹا پرابلم ہوتا ہی رہتا ہے، یہ ہماری عزت کی بات نہیں ہوئی، یہ تو ہماری تذلیل کی بات ہوئی۔ ہمیں تو یہ اگزامپل قائم کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر سے کوئی گزرے تو کہیں یار یہ گھر تو مثالی جنت بنا ہوا ہے، یا ہسبینڈ وائف بہت مل جل کے رہتے ہیں، بچے بھی بہت مل جل کے رہتے ہیں، بہت ہی اخلاق مند ہے، بہت ہی شریف گھرانہ ہے، ہمارے گھر سے گزرے تو یہ ایگزامپل لینا تو ہم صحیح ہے۔ یہ ایگزامپل قائم نہ کیا جائے تو ہم میں کوئی کمی ہے، اور اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کس کو کرنی ہے؟ ہمارے گھر کے لیے تو ہم کو ہی کرنی ہے نا، کوئی دوسرا تو نہیں کرے گا نا، دوسرا تو سمجھائے گا، کوشش تو ہمیں کرنی ہے، تو اس کوشش میں لگ جاؤ، ساری لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے کہ تم نے لڑنے کے لیے شادی نہیں کی ہے، مل جل کے رہنے کے لیے شادی کی ہے، تم نے برباد ہونے کے لیے شادی نہیں کی ہے، تم نے آباد ہونے کے لیے شادی کی ہے، تو آبادی کے اسباب اپناؤ، جو ہمارے نبی ہم کو عطا فرما رہے ہیں اسے لے لو، دل و جان سے قبول کر لو، گلے لگا لو، اور آج ہی سے اس پر عمل کرنا شروع کر دو، پھر دیکھو کہ تمہارا گھر کیسا مثالی جنت بن جاتا ہے، اور تمہیں اپنے گھر میں کیسا سکون میسر آتا ہے، پھر اندر رہنا پسند ہوگا، باہر جانا پسند نہیں ہوگا۔ تو پھر جو باہر گزارتے ہیں ان کے یار اندر تو ویدر ٹھیک نہیں ہے، ایسے بولتے ہیں کہ بھائی اس کنٹری میں 3 W جو ہے نا وہ پرفیکٹ نہیں ہے، 3 W بھی لکھا جاتا تھا، ایسے ہی ہے نا بھائی، یہ دیکھو 3 جو بنا ہونا تو W بنتا ہے اپنے، یہ W ہی بنا، تو 3 جو ہے نا وہ W بنتا، اور وہ صحیح نہیں ہے اس کنٹری میں، کون؟ ورک وومن اور ویدر، 3 کا بھروسہ نہیں کر سکتے لوگ، ایسا ہی کہتے ہیں، ورک یہاں کوئی فکس نہیں ہے، چند دن پرابلم آیا چھوڑ دیا کوئی بھی ایسا تو نہیں ہے کہ انڈیا جیسا کہ ایک گورنمنٹ کا جاب مل گیا تو لائف ٹائم چلتا ہی رہتا ہے، نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی ملا کبھی پرابلم آیا، کمپنی بند ہوئی چھوڑ دیا نکال دیا، کمپنی کو آدمی ضرورت نہیں ہے منع کر دیا، سب ہوتا ہی رہتا ہے، یہاں ورک کا ٹرسٹ نہیں ہے۔ اور ویدر جو ہے آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں، ابھی دھوپ ہے، ابھی باہر نکلیں گے تھوڑی دیر کے بعد میں پھر بدلی آئے گی، بارش شروع ہو جائے گی، پھر ہوا چلے گی، ٹھنڈی ہوائیں چلے گی، گھر سے نکل بھی نہیں سکتے، تو ویدر کا کوئی ٹھکانا نہیں، کوئی پروف کر ہی نہیں سکتا کہ کیسا ہوگا، اور کبھی کیسے بدل جائے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک W ورک کا تھا وہ پرابلم میں گیا، اور دوسرا W اپنا ویدر کا تھا تو وہ پرابلم میں گیا، اور تیسرا W جو ہے نا وہ وومن کا ہے کہ وہ بھی اس کنٹری میں اندر پرابلم میں ہے۔ چلو اپنے مسلم میں تو نہیں، لیکن نن مسلم میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ بھائی تھوڑا ہوا نکل کے چلی گئی، کہ اب تو شادی کرتے ہی نہیں، اتنا پرابلم ان لوگوں میں ہو گیا کہ شادیاں کرنا انہوں نے چھوڑ دیا، فرینڈ شپ میں رہو، اچھا لگے ٹھیک ورنہ چھوڑ کے چلے گئے، اچھا لگے ٹھیک ورنہ چھوڑ کے چلے گئے، تو یہ تو فرینڈ شپ میں گزارتے ہیں۔ مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتے، نہیں، اللہ اور رسول کے قانون پر چلنا، ہمارے نزدیک تو زنا حرام ہے، تو ہم تو اس پہ نہیں جائیں گے، تو حلال ہی پر آنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ان کا ایگزامپل ہم تو نہیں لا سکتے نا، کہ وہ تو بربادی کے فیصلے کرتے ہیں، گناہ اور حرام کے فیصلے کرتے ہیں، ہم تو ایسا فیصلہ نہیں لے سکتے، چونکہ مومن و مسلم ہے، تو ہمیں تو اپنے اپنے شریعت کے بتائے ہوئے فیصلے لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اسلام کی طرف آؤ، اور اللہ و رسول کی تعلیم کو ترجیح دینے کی کوشش کرو، اس سے ہمارا گھر بنے گا، گھر برباد نہیں ہوگا۔ تو تیسرا جو W ہے وہ اس کنٹری کے حساب سے عورتوں کا ہے کہ کچھ ٹھکانا نہیں ہے، کہ آج ہے کل اٹھ کے چلی جائے، صبح میں اٹھا گھر میں ہے ہی نہیں، وہ کہاں گئی کہ وہ بیوی چلی گئی، تو یہ ایگزامپل مسلمان میں نہیں آنا چاہیے۔ تو مسلمان کو یہ تیسرا W ہے نا اس کو پرفیکٹ بنا دینا چاہیے، کہ ہمارے یہاں وہ تیسرا W اندر نہیں آئے گا، پہلا دوسرا چلتا رہے مگر تیسرا اندر نہیں آئے گا، چونکہ ہم مومن ہیں، مسلم ہیں، ہم اپنی زندگی کو کوئی کھیل تماشا بنا کر کے نہیں چلتے ہیں کہ جو چاہے ہو جائے، ہم اس کو پرفیکٹ بنائیں گے۔ تو حضور نے کیا فرما، نیک بیوی، اور اس کی پہچان بھی حضور نے ان امرہا اطاعت ہو، اگر تم حکم دو
تو تمہارے حکم کو مانے، اس پر عمل کے لیے تیار ہو جائے، یہ نیک کی پہلی پہچان۔ وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، تم اس کی طرف دیکھو تو وہ تمہارا دل خوش کر دے، مسکرا کر کے دیکھے، اندر غصے ہی کمپلین شروع نہ ہو جائے، آپ کو ایسا پتا چلے کہ گھر کا ویدر تو بہت ہی خراب ہے، آپ پہلے ہی باہر نکل جاؤ، ایسا نہ ہو، اندر جاؤ تو آپ کا اچھی طرح سے ویلکم کرے، آپ کو ٹھیک سے پانی پیش کرے، کھانا پیش کرے، سب کو خوشی خوشی کہ کمپلین کا دروازہ ہی بند کر دے۔ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، تم اپنی بیوی پر بھروسہ کر کے کوئی قسم کھا لو تو وہ بھی تمہارا کام کر دے، اور میری بیوی تو آج صبح سے شام تک میرے کہنے پہ کھڑی رہے گی، اس پر تم نے قسم کھا لی تو حالانکہ بہت مشکل ہے، مگر پھر بھی کہے گی میرے شوہر تم نے قسم کھا لی نا، تو چلو کیا کریں گے، تم سے غلطی ہو گئی ہے، مگر تمہاری قسم کو تو ہم برباد نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے اپنے یہ عمل کر لیتے، وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی مگر تمہاری قسم نہیں ٹوٹنے دے گی۔ یہ ایک نیک کی علامت، اپنے شوہر کی بات کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ، اور اگر شوہر اس سے غائب رہے تو وہ اپنی لک آفٹر ٹھیک سے کرے، اپنی لیے بھلائی کا فیصلہ کرے، کوئی برائی شوہر کے جانے کے بعد میں آنے نہ دے، یعنی کوئی غلط نظر سے کسی کو نہ دیکھے، کسی کو اپنے یہاں مدعو نہ کرے، شوہر کو جو پسند نہیں ایسا کام نہ کرے، یہ ان سب چیزوں کو فی نفسہا و مالہ، اپنے معاملے میں بھی اور اس کے مال کے معاملے میں بھی بھلائی کا، چوری کا یا بغیر پوچھے خرچ کر ڈالنے کا یہ سب ارادہ نہ کرے، یہ سب اچھی باتیں نہیں ہے۔ تو ایک نیکوکار عورت کیسی ہوتی ہے، ایک نیکوکار عورت کی صفت کیا ہوتی ہے، وہ بھی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اگر مومن مرد اور مومن عورت یہ دونوں ان اخلاق کے حامل ہو جائیں تو گھر بنے گا، بگڑے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کی باتیں سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ بھی اس ٹاپک کو اور بھی آگے بڑھائیں گے اور گھر سنسار کو اچھا بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس پروگرام کو آپ سبسکرائب کریں، مطلب یہ کہ دوسروں تک اس میسج کو پہنچائے، زیادہ سے زیادہ لوگ انوالو ہو تو زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دعا کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ پروردگار ہماری دنیا اچھی بنا دے، ہماری آخرت اچھی بنا دے، ہمارے گھروں کو اچھا بنا دے، ہمارے بیوی بچوں کو اچھا بنا دے، جو جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کو اچھے رشتے عطا فرما دے، اچھی شوہروں کو اچھے بیویاں عطا فرما دے، اچھی لڑکیوں کو اچھے شوہر عطا فرما دے۔ پروردگار عالم سب کی غیب سے مدد فرما، اہل سنت والجماعت کے اداروں کو دین تو نیرا چوگنی ترقی عطا فرما۔ پروردگار عالم اللہ تیرے اور تیرے حبیب کی جو نصیحتیں ہم نے عوام کے سامنے پیش کی ہے، پروردگار عالم ہم سب کو اس کو سوچنے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ادارے کو مت بھولیے گا، میں ہر پروگرام میں بتا رہا ہوں، اس لیے کہ بتانا ہمارا فرض ہے، توفیق دینا اللہ کا ذمہ کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا ادارے کو مضبوط بنانے کے لیے۔ آپ آگے بڑھیں گے، صدقہ زکوٰۃ تو آپ نکالتے ہی ہیں، لیکن آپ کو صرف ہماری چیریٹی کو منتخب کرنا ہے۔ تو misbahwayformation.com پر جائیں گے، ساری بینک کی ڈیٹیل وغیرہ مل جائے گی۔ ایک لڑکی کا 300 پاؤنڈ اسپانسرشپ ہے، اگر آپ چاہیں تو اس میں بھی جا سکتے، اس سے کم اماؤنٹ میں بھی آ سکتے، جس سے دوسرے کام بھی انجام دیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ یتیم خانہ جو بننے جا رہا ہے، اس میں بلڈنگ کا بہت بڑا خرچ ہے، اس میں زکوٰۃ صدقہ سب آپ لگا سکتے ہیں، تو سب ملا کر بھی ایک روم کا 3000 پاؤنڈ رکھا گیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی یتیم کے لیے ایک لک آفٹر کے لیے ایک روم تیار کر دے جہاں اس کو رکھا بھی جائے، پڑھایا بھی جائے، تعلیم بھی دی جائے، آگے بھی بڑھایا جائے اور اس کی زندگی کو ایک کامیاب زندگی بنائی جائے، وہاں تک کہ اگر آپ کفیل بننا چاہتے ہیں تو آپ روم میں بھی شامل ہو سکتے، اکیلے نہیں ہو سکتے تو آپ کے بھائی ہے، بہن ہے، دوست برادر ہے جو آپ کی کمپنی میں جوائنٹ رہتے ہیں، ان سب سے مل کر بھی اگر آپ اس میں جائیں گے نا تو یہ ادارے کے لیے بہت آسانی ہوگی کہ یہ کام جلدی سے پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس پہ بھی کام کیجئے، اس میسج کو بھی آگے پہنچائیے تاکہ اس کام کو جلدی سے پورا کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کی باتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔